नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूं तो इश्यूज पाकिस्तानी सियासत के बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के साथ साथ बैनुल अक़वामी इश्यूज और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो इंटरनेशनल एंकरिंग है वो भी एक बहुत ही दिलचस्प पैराहे में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान के साबका सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने फोर्ब्स मैगजीन में अमेरिका के जरीदे में एक पीस लिखा है जो अभी छपा है इसी हफ्ते, स्ट्रेंथनिंग अ फ्रजाइल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसी हवाले से बात करने के लिए यहीं से बात का आगाज करते हैं पाकिस्तान की साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान की साबका एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट जनाब मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। शहरी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहित। शहरी साहिबा, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जो पीस है ये दर हकीकत आपने लिखा है, स्ट्रेंथनिंग अ फ्रजाइल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अच्छा, शायद मेरे लिखने के स्टाइल से वाकिफ नहीं है। मैं लिखती तो मैं अपना नाम ज़रूर उसमें कलमबंद करती, लेकिन जिसने भी लिखा है, अगर मैंने लिखा है या किसी और ने भी लिखा है, ये मैं आपको बता दूं मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, ये इस तरह ही प्लेस होते हैं पीसेस। उन्होंने ख़ुद अपनी तहरीर में पहले भी लिखे हैं इस तरह के पीसेस, और ये एक ऐसे वक्त में लिखा गया है जब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बहुत, मैं समझती हूँ, मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। आपके जितने भी पुराने रवाबित थे वो मुझे लगता है ख़ित्ते में भी और अमेरिका में भी एक स्ट्रेन के तहत हैं। दुनिया एक राइट विंग की तरफ जा रही है, एक अल्ट्रा नेशनलिज्म की लहर फैली हुई है। तो आप जिस मंतकी अंजाम को देख लें, जिस आउटकम को देख लें, पाकिस्तान को अपने ख़ित्ते में भी और दुनिया में अपनी आवाज़ उठानी है, अपने हक़ की बात करनी है और एक इंसाफ और जस्टिस और फेयर प्ले की बुनियाद पर अपने रिश्ते उस्तवार करने हैं। अब जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, एक बुरहान सा फैला हुआ है अमेरिका में भी, उनकी खारजा पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट में भी, कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा, आज क्या वो ट्वीट कर डालेंगे और उसकी बुनियाद पर क्या अमेरिका की पॉलिसी बदलती है। तो मैं समझती हूँ इन गैर यकीनी के दौर में बेहतर होता है कि एक आउटरीच हो और उसमें अपने हक की बात की जाए। आपने देखा होगा उसमें आपकी पार्टी के आप एक बड़ी अहम इंसाइडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका बहुत देरीना ताल्लुक़ है इस पार्टी से। आसिफ अली जरदारी साहब इसके रूह रवां हैं, इसके को चेयरपर्सन हैं। एक पीस उनका छपा था 2 मई 2011 में, उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद, वो उस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट पे छपा था। अब ये उनका पीस 6 साल के बाद छपता है, तो कोई अहमियत तो इसकी अनयूजुअल होगी ना, 6 बरस के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का पीस छपा। नहीं, 2011 के बाद बल्कि 2013 में भी एक बहुत अहम वॉशिंगटन पोस्ट में छपा था, आप उसे देख लीजिएगा। जी, काफ़ी अहम उसमें बातें की गई थी और ये कहा गया था कि और बहुत उसके बारे में ऑपेड भी लिखा गया था, इदारिया भी लिखा गया था कि पाकिस्तान ने काफ़ी एक अपनी सख्त तो पोजीशन नहीं रखी है, लेकिन मतलब खरी बात की है कि हमारे लोग भी पूछते हैं कि ये दहशतगर्दी की जंग में सिर्फ क्या हमारा खून कोई सस्ता है या हमारे जानों की कोई वैल्यू नहीं है, कि आप हमसे पूछते नहीं हैं कि हमारा क्या मसला है, हमारे क्या मसला है, बजाय इसके कि आप डू मोर करते हैं। आप वो देख लीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल था। क्या हम ये मतलब निकाले कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फिर महसूस करती है कि अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में कोई कलीदी रोल प्ले करेगा, 2018 के इलेक्शन का फैसला अमेरिका में होगा? नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है मोहित। मैं नहीं समझती कि 2013 या उससे पहले का भी कोई इलेक्शन वाशिंगटन में तय होगा। ये ना हुआ है, क्योंकि ये हमें जिसे कहते हैं ना, एक कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना होगा कि हमारे फैसले कोई और करता है, हमारे फैसले हमारी आवाम करती है। और आपको तब दूसरी आलमी ताकतें तभी नोटिस करती हैं जब आप अपने मुल्क में एक ठोस और हक की बात करते हो और अपने मुल्क में
آپ کی قوت اور طاقت نظر آتی ہے اور وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے. then only will anyone talk to you and recognize you. لیکن ایک چیز آپ نے ابھی چند لمحے پہلے کہی, آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں ہمارے فیصلے پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن حسین حقانی صاحب جو ایمبیسڈر پیپلز پارٹی کے تھے اور جن سے اب پیپلز پارٹی نے ڈسٹنس کر لیا ہے, انہوں نے چند دن پہلے جو پیس لکھا واشنگٹن پوسٹ میں, اس سے تو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ فیصلے واشنگٹن سے اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ہو رہے تھے, باقی پاکستان کے ادارے یا لوگ جو ہیں وہ ان فیصلوں میں شامل نہیں تھے. دیکھیے, میں ان کے ذہن کی جو ورکنگز ہیں, ان کی سوچ ہے یا فکر جو بھی ہے, وہ انہوں نے تو ایک رپورٹ لکھی ہے جس میں کو آتھر ہیں وہ ہٹسن کوئی تھنک ٹینک ہے ان کا, اس میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ اور کافی 2-3 لوگوں کے ساتھ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے پاکستان کو کہ آپ امریکہ کس طرح پاکستان سے ڈیل کرے. تو بیدر ڈائرس میں انہوں نے ہندوستان سے کچھ نہیں پوچھا کہ ان کا کشمیر میں کیا رول ہے, بلوچستان میں کیا رول ہے, یا کیا کرتے رہے ہیں. ہندوستان کو اس انسٹیٹیوٹ نے, جیسے بہت سے امریکہ میں اس وقت ادارے ہیں, بری و جمع کرتے ہیں اور پاکستان کو ایک کٹھیرے میں کھڑے کرا کے کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے لے کے ہندوستان تک جو بھی مسئلے مسائل ہیں, جو بھی انتہا پسندی اور دہشت گرد کی لہر پھیلی ہوئی ہے, وہ آپ کی ذمہ ہے, آپ کی ذمہ داری. اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یو پی پروونس میں جو الیکشن لڑا گیا ہے اور جیتا گیا ہے مودی سرکار نے, وہاں جو اس وقت چیف منسٹر لگایا ہے وہ انتہا پسند چیف منسٹر ہے. شرمندگی ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں بہت سی انڈین لیفٹ کو, بہت سی انڈین سینٹرسٹ پولیٹیشنز کو جو ہوش مند ہیں, جو اپنی سر اٹھا کے ہندوستان کا نام ایک بہت بڑی جمہوریت سمجھ کے کہتے ہیں. تو جمہوری کلچرز میں بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آج کل. امریکہ میں جو ہوا اب آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ لہر بڑھتی چلی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ اس کے سامنے کوئی اور ٹکرائے. کوئی اس سے ٹکرا نہیں رہا ہے, جو ٹکرا رہا ہے پسپا ہو رہا ہے. یہ لہر بڑھتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں کے لیے, اقلیتوں کے لیے, عورتوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑی افسوسناک ٹرینڈ ہے. تو اس پہ امریکہ کے تھنک ٹینکس آپ کہہ رہی ہیں کامنٹ نہیں کرتے, لیکن آپ تو اتنا بڑا ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے ایک ملک کا ایمبیسڈر ہونا. آپ خود رہی ہیں امریکہ میں, پاکستان کے ایمبیسڈر رہی ہیں, لیکن بہرحال تو حسین حقانی صاحب کو پیپلز پارٹی نے, آپ کی پارٹی نے ان کو ایمبیسڈر بنایا نا, انہوں نے ان کو امپاور کیا. اب وہ جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا پارٹی اس کی ذمہ داری لیتی ہے؟ دیکھیے, یہ تو جب ان کو ریزائن کرنے کہا گیا تھا تبھی آپ نے دیکھا کہ وہ ان کو ہٹایا گیا تھا. وہ خود بھی بڑے پریشان تھے اور یہاں آئے تھے, تو ان کو جب ہٹایا گیا کیا, وہ ریزائن کہتے ہیں میں کیا ہے. لیکن پچھلے 2-3 سال پہلے بھی جب انہوں نے پاکستان کی F-16 کے حصولی کے بارے میں یا رسائی کے بارے میں کچھ نیگیٹو بات لکھی تھی, تب بھی پارٹی کی سینئر قیادت نے اور زرداری صاحب کے اسپوکسمن نے علیحدگی کا اظہار کیا کہ ہم اس طرح کی سوچ, فکر یا دانش کے ساتھ قطعاً منسلک نہیں ہوتے. ایمبیسڈر کا کام ہوتا ہے کہ بے شک وہ فیئر بات کرے. اب وہ ایکیڈیمک کی طرح بات کر رہے ہیں اور وہ وہاں کے رہ کے ہو گئے, یہ ان کا بنیادی حق ہے, وہ جو چاہیں کہ. مگر میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک پاکستان کی بڑی جماعت ہے جس کی خارجہ پالیسی, جس کی سیاست جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کڑی جوڑتے ہیں, تو انہوں نے تو پاکستان کا ڈٹ کے مقابلہ لڑا, محترمہ شہید نے لڑا. پھر آپ چیئرمین بلاول کو دیکھ رہے ہیں, زرداری صاحب ابھی گئے تھے, وہاں بھی انہوں نے ہر کمیٹی میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہم بے شک امن چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, لیکن کسی قیمت پہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی قیمت پہ کریں. ہم کوئی بیک ڈور ڈیلز تو نہیں کر سکتے. آپ ایک طرف ہمیں تنبیہ کرتے ہیں لیکن دوسرے. اسی حوالے سے 2 انتہائی اہم سوال. ایک افغانستان پہ جس کا ہم نے ٹریڈ بند کر رکھا ہے, اور لندن میں سردار عزیز صاحب کی جو ہے بات چیت ہوئی ہے, اور اس پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی؟ اور ہندوستان دھڑا دھڑ ڈیم بناتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے پانیوں میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان نہیں روکے گا دہشت گردی ملیٹنسی کو, ہم پاکستان کا پانی روک سکتے ہیں. اس پہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, 2 باتیں موہت صاحب. جلدی سے میں کہوں گی کہ کشمیر کے حوالے سے جو 5 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگنے جا رہے ہیں, جو ابھی کلیئر کیے گئے ہیں وہاں, اور ہندوستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم, یہ تو بہتا پانی والے ڈیمز ہیں, رن آف دا ریور, جس سے آپ کو کوئی نہ انڈس واٹر ٹریٹی نہ سنتاس معاہدے کو کوئی مسئلہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا, ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. میرا
سینٹ ٹیوزڈے کو ختم ہو جائے گی، لیکن میرا جو وہاں موشن ہے اس پر کہ یہ جو پانی کی قلت پاکستان میں اور پانی اور سینیٹیشن کی سیاست میری نظر میں سب سے اہم مسئلہ ہوگا پاکستان کے لیے، اور پانی کو ایک ویپن بنانا یا اس کو جنگ کا ایک کوئی حربہ بنانا میں سمجھتی ہوں بنیادی انسانی حقوق کے بالکل اس کے برعکس ہے اور منافی ہے۔ لیکن کرنا کیا ہوگا؟ آپ کی پارٹی کے پاس کوئی لاہے عمل ہے کرنا یہ ہوگا جی آف کورس، یہ تو آپ دیکھیے نا، جب اس طرح کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں اور اب یہ شروع ہو رہے ہیں نا، ان کی کلیئرنس ہوئی ہے، ابھی کنسٹرکشن تو شروع نہیں ہوا، سب چناب پہ آپ دیکھ رہے ہو رہے ہیں جو آلریڈی واٹر سٹریسڈ ہے، ارتھ کوئک پرون ہے۔ ادھر آپ کو فوری طور پر کیس لانچ کرنا ہے انڈس واٹر کمیشن جو آ رہا ہے 2-3 روز بعد، وہاں بھی اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جی، تو آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ بھی یہ بات کرنی ہوگی کہ پاکستان کا مقدمہ ہم اسی وقت لڑ سکتے ہیں جب یہ بات شروع ہوتی ہے۔ اور افغانستان پہ جہاں ہم نے ٹریڈ ان کا بند کیا ہے لیکن کوئی بات چیت ہو نہیں پا رہی، اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، افغانستان کے حوالے سے تو دیکھیں مشکل وقت میں کارزائی جیسے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہم نے ایک راستہ کھولا ہوا تھا اور نکالا ہوا تھا جس سے مذاکرات کی بنیاد پر آپ اپنے مسائل حل کر سکتے تھے۔ اس وقت پاکستان جب جو چیک پوائنٹس بند کر رہا ہے ترخم، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے دنوں فرینڈشپ گیٹ بند رہا، تو آپ کی جو اس وقت ٹریڈ اکانومی ہے، جو معیشت ہے، وہ آدھی ہو گئی ہے $2.5 بلین سے، آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کے ٹریڈرز کو زیادہ، کیونکہ ہمارا والیوم زیادہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہماری معیشت بڑی ہے، اکانومی بڑی ہے، تو پاکستان کے ٹریڈرز کو اس وقت بہت دھچکا پڑ رہا ہے۔ آپ کے کنو کی، میں صرف ایک چیز کی بات کرتی ہوں، آپ کے کنو ٹریڈ دیکھ لیں جو ایکسکلوسیو پاکستان کا ایک برانڈ ہے، پروڈکٹ ہے جو ساری دنیا مانگتی ہے، افغانستان میں اس کا بہت سخت، بہت تیز کنزمپشن ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے اس وقت سب ٹرکیں سڑ رہا ہے، آپ کا سارا بارڈر پہ پھل سڑ چکا ہے اور آپ کو کروڑوں کھربوں روپوں کا لاس ہوا ہے۔ آپ کو افغانستان سے بالکل ڈٹ کر بات کرنی ہوگی، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، آپ نے اپنے حق کی بات کرنی ہے۔ آپ ایک طرف ان سے کہیں کہ آپ ڈیورینڈ لائن تو میں اسے کبھی کہتی نہیں ہوں، آپ انٹرنیشنل بارڈر کو سمجھیں، اس کو بارڈر سمجھیں، اس کو مینج کرنے کے ہوش سنبھالیں، کیونکہ ہماری حکومت سے لے کے اب تک بہت ان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوئے ہیں کہ بارڈر مینج، بائیو میٹرک پوسٹ لگاتے ہیں، ادھر سے وہ گرا دیتے ہیں۔ There's been no acceptance from بہتر بارڈر مینجمنٹ کی ضرورت ہے، فرم پوزیشن کی ضرورت ہے، بہت جی مذاکرات کرنے پڑے۔ بہت شکریہ محترمہ شہری رحمان صاحبہ، پاکستان کی سابقہ ایمبیسڈر ٹو یونائیٹڈ اسٹیٹس، پیپلز پارٹی کی رہنما، پاکستان کی سابق انفارمیشن منسٹر، ہمیں پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو دے رہی تھی مختلف ایشوز پہ۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی بریگیڈ بھیجا جا رہا ہے آرمی کا سعودی عرب میں، اس کی اہمیت کیا ہے آفٹر دی بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین گزشتہ ہفتے مشرق وسطیٰ کی ایک آن لائن پبلیکیشن مڈل ایسٹرن آئی MEE کے ایڈیٹر جو پہلے گارڈین میں کام کر چکے ہیں ڈیوڈ ہرسٹ، انہوں نے ایک نیوز سٹوری میں یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے سعودی عرب میں اپنی آرمی کا ایک بریگیڈ بھیجنے کا اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران سے جو لنکڈ ٹیلی ویژن چینل ہے پریس ٹیلی ویژن، اس نے کہا کہ یہ ٹروپس جا چکے ہیں، تاہم پاکستانی ذرائع نے کہا کہ یہ بات محض ایک مفروضہ ہے۔ لیکن آج سے 3 دن پہلے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جناب محترم خواجہ آصف صاحب جب کامران خان صاحب کے پروگرام میں آئے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اصولی طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان آرمی کا ایک بریگیڈ سعودی عرب جائے گا، اور یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اجازت مل چکی ہے کہ جنرل راحیل شریف ایک اسلامک ملٹری الائنس کو ہیڈ کریں گے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جس پہ بہت سے لوگوں کو بہت تعجب بھی ہے، بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ وہ سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں پرومیننٹ ڈیفنس اینالسٹ جناب جنرل امجد شعیب صاحب۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلے جاؤں کہ جناب امجد شعیب صاحب کا ایک ڈسٹنکشن یہ بھی ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ ان کو ایک ایکسیس ہے، ان سے ان کی بات چیت کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ چل یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ پاکستان کا بریگیڈ پہلے ڈینائی کیا گیا، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ واقعی یہ بریگیڈ بھیجنے کا اصولی طور پر فیصلہ کر لیا، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا یمن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ نے چونکہ یمن کے معاملے میں یہ اگری کیا تھا کہ ہم نہیں افواج بھیجیں گے، چنانچہ یہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ پھر کیا کرے گا بریگیڈ؟ میں اس پہ آتا ہوں. دوسری بات ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو 41 ممالک کی جو اسلامی ملٹری الائنس بن رہی ہے، اس کولیشن میں بھی اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ بریگیڈ اس کا حصہ نہیں. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ یہ بریگیڈ کب جاتا ہے. یعنی اس بریگیڈ کے جانے کا اور جنرل رحیل شریف صاحب کا کسی اسلامک ملٹری الائنس کو ہیڈ کرنا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ. یہ دو علیحدہ چیزیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو بریگیڈ ہے اگر یہ جاتا ہے، ابھی تک اس کا چونکہ آپ کہتے ہیں کہ اصولی فیصلہ ہوا لیکن ابھی تک چونکہ گیا نہیں کچھ نہیں، تو اس سے پہلے کچھ اور بھی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ایک بریگیڈ میں کتنے ٹروپس ہوتے ہیں؟ ایک بریگیڈ میں ہمارے تقریباً آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوئی 4,500 ہزار کے قریب ٹروپس ہوتے ہیں. 4,500 ہزار کامبیٹ نان کامبیٹ ملا کے 4,500 کے تقریباً. اچھا، صورتحال یہ ہے کہ یہ ہماری کمٹمنٹ، ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ 1982 سے، جی 1982 سے، کہ جب بھی کبھی ان کی اپنی سالیڈیرٹی، ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی خطرہ ہوا تو اس میں پاکستان اپنی ٹروپس بھیجے گا. خطرہ تو ان کو صرف یمن سے ہے. اچھا، میں عرض کروں، یمن کے ٹروپس اگر بارڈر کراس نہیں کرتے، یمن کی طرف سے ہوتی جو کوئی ہو، اگر وہ بارڈر کراس نہیں کرتے تو اس بریگیڈ کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک. اگر وہ بارڈر کراس یہ بریگیڈ ہوگا کہاں اسٹیشن پہ؟ یہ میرا خیال ہے کسی کنوینئنٹ لوکیشن پہ رکھیں گے، جس طرف سے ان کو تھریٹ ہوگی وہاں پہ کہیں کانسنٹریٹ کر کے رکھیں گے، اور اگر سمجھا کہ تھریٹ میٹیریلائز ہو رہی ہے تو ڈپلوائے کر دیا جائے گا. کیا ایسا بھی ہے کہ 2 سال پہلے ہماری پارلیمنٹ میں ایک بڑی تیز و تند قسم کی بحث ہوئی، اس کے بعد پھر عرب ممالک میں، GCC کنٹریز میں، سعودی عرب نے تو کبھی کھل کے کہا نہیں لیکن UAE اور بہت سے ممالک میں بڑے رنجش کا اظہار کیا گیا، جس سے ہماری ڈپلومیٹک پوزیشن غیر مستحکم ہوئی اور ہمارے ایکسپرٹ اس جو ہم ایک اس آپٹکس کے ذریعے، اس پازیٹیو سٹیپ کے ذریعے اپنی جو سیاسی پوزیشن ہے اس کو بھی مستحکم کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، اس میں میرا خیال ہماری بھی بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہم نے اس قصے کو پرسو نہیں کیا. ایک طرف تو ہم نے یمن میں ٹروپس بھیجنے سے انکار کیا. دس واز سم تھنگ جو ہم نے اپنے ایک ایج اولڈ فرینڈ کے ساتھ، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ، جن کے ساتھ ہمارے اتنے پرانے تعلقات تھے، ان کے ساتھ غلط فہمی پیدا کی. لیکن دوسری طرف ایران کے ساتھ ہم نے ایک طرح سے ایک یکجہتی یا ان کا ایک نیوٹرل سٹانس ہم نے لیا جو وہاں اپریشیٹ ہونا چاہیے تھا. ہم نے اس پہ بھی کیپٹلائز نہیں کیا. نتیجہ یہ ہو کہ دونوں طرف انڈیا گھس گیا. ایک طرف ایران کے ساتھ انہوں نے سپیس کریٹ کی اور ادھر چلے گئے، دوسری طرف سعودی عربیہ میں آپ نے دیکھا مودی کی کیسی پذیرائی. ہمیں کیا کرنا تھا جو ہم نہیں کر سکے؟ ہمارا سست ہیں، لیزی ہیں، ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹ اپنے ایک اوفینسو لانچ کرنا چاہیے تھا دونوں ڈائریکشنز میں، جو نہیں کیا. تو فورن منسٹر ہمارا ہوتا کوئی 24 گھنٹے کوئی ہوتا تو پھر کرتا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے بڑی چیز کہ ہم سعودیز کو اس دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یمن کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتے کیونکہ 2 مسلم ممالک کے درمیان، لیکن آپ کی سرزمین کو اگر کہیں سے خطرہ ہوا تو وہ ہم حرمین شریف کے بالکل دفاع کے لیے موجود ہیں، سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے ہم موجود ہیں. چنانچہ یہ بریگیڈ جو بھی جب بھی گیا کبھی، اس کا رول وہی ہوگا جو 1982 میں ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا اور اس کے تحت ہمارے بریگیڈز وہاں جاتے رہے ہیں اور یہ رول ادا کرتے رہے ہیں. اور یہ جو ملٹری الائنس جو ہے اس میں آپ اب رحیل شریف کی بات کر رہے ہیں. آپ کی ان سے بات ہوئی؟ میری ابھی بات نہیں ہوئی، لیکن جو میں اس سلسلے سے بات ہوئی؟ نہیں، اس سلسلے سے ابھی بات نہیں ہوئی، لیکن میرے پہلے جو انٹریکشن وغیرہ ہوتے رہے اس میں بڑی واضح اور مجھے نہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ میں مزید اس چیز پہ کھلے دوں، کیونکہ ایک واضح سٹانس تھا. بات یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے، وہ انہوں نے کلیئرنس دینی ہے، انہوں نے اجازت دینی ہے، انہوں نے اس کولیشن کے حصہ بننے کا فیصلہ کرنا ہے. کنہوں نے اجازت دینی ہے؟ حکومت پاکستان نے. اچھا. اور اس کی بنیاد یہ، لیکن رحیل شریف تو اب ایکس آرمی چیف ہیں. نہیں ہے ایکس آرمی چیف، لیکن ان کو کلیئرنس دینا، اجازت دینا انہی کا کام ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کامران خان صاحب کے پروگرام میں کہ وہ کلیئرنس دے دی گئی ہے. اچھا، کلیئرنس دے بھی دی گئی تو جوائن ابھی نہیں کیا ہوگا اس وجہ سے کہ جوائن کریں گے. ہاں، جوائن کرنے کا کام بھی حکومت میرا خیال ہے اس کے لیے فائنل گو ہیڈ دے گی. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈاکومنٹس آنی ہے وہاں سے جو میرا خیال ہے اس مہینے کے آخر تک آ جانی چاہیے، یہ اگلے مہینے کے شروع میں، جس میں حکومت پاکستان کا خاکہ رکھا ہوگا اور اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ کا فلاں آفیسر ہم اتنے عرصے کے لیے لے رہے ہیں. اس کے بعد آگے کون اور کیسے جائیں گے لوگ، ان کے ٹینیور، ان کے سلیکشن کا طریقہ، یہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں وضع کی. آپ کو آفیسر لے رہے ہیں، مطلب رحیل شریف تو اب حکومت پاکستان کے آفیسر نہیں ہے نا، وہ تو ایکس آرمی چیف ہیں ہمارے. وہ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ بھی کوئی آفیسر ہمارے جا رہے ہیں. نیچرلی کوئی سٹاف وہ لے کے جانا چاہیں گے. وہ ایکٹنگ آرمی آفیسرز ہوں گے؟ نہیں، ضروری نہیں. وہ میرا خیال ہے حکومت فیصلہ کرے گی. اگر ان کو کوئی ایکٹنگ چاہیے ہوا تو حکومت فیصلہ کرے گی. اگر پاکستان آرمی کے جو ایکس آرمی آفیسرز ہوں جو زیادہ دیر پہلے ریٹائر ہو گئے ہوں،
ان کو دنیا میں کوئی سیکیورٹی کمپنی اپنے لیے ہائر کرنا چاہے تو بالکل کیا کر ان کو سکتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے؟ نہیں 2 سال اگر گزر چکے ہیں تو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جا کے کر سکتے ہیں کام. چنانچہ یہ لوگ جو ہے یہ اگر انہوں نے ریٹائرڈ لوگوں سے لیا اور جو 2 سال پہلے سے ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کو کسی سے کلیئرنس. لیکن اب لوگوں کے ذہن میں ایک پرابلم لیکن یہ ہے کہ یہ الائنس کا مقصد ہے کیا؟ یہ اسلامک الائنس کس ان اسلامک فورس کے خلاف؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الائنس جو ہے یہ ISIS کے خلاف ہے اور یہ دنیا پوری اپریشیٹ کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کا سمجھنے کہ انہوں نے کریٹ کیا، لیکن الٹیمیٹلی ایک تھریٹ بنتی جا رہی ہے. اور گلوبل تھریٹ یا انٹرنیشنل تھریٹ جس کے ایک ڈکلیئرڈ اس کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ISIS ہے، باقی تو لوکل ہے. اگر بوکو حرم ہے تو اپنی اس جگہ پہ ہے، یا اگر ہمارے ہاں افغان طالبان ہیں ادھر افغانستان میں تو وہ ادھر ہے، TTP ہے تو وہ صرف پاکستان کے خلاف ہے. ISIS جو ہے وہ ہر ملک میں ہر جگہ جا سکتی ہے. نہیں تو IS کیا اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ اس کے خلاف 41 مسلم ممالک کا ایک ملٹری الائنس معرض وجود میں آ رہا ہے؟ بات یہ ہے نا کہ ان میں سے بے شمار ملک ہیں 41 میں سے جن کا اپنا نظام کو خاص نہیں ہے، جن کے اپنے ٹرپس بہت نہیں ہے، جن کے پاس ٹریننگ اور نہ ہی انٹیلیجنس کا وہ سسٹم ہے کہ وہ ایسی تھریٹ کو کاؤنٹر کر سکیں. نتیجہ یہ کہ یہ الائنس بہت ساری وہ ہے جو چند ملکوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی. کچھ ملک ہوں گے جو آرمی اپنی یا کوئی ٹرپس وغیرہ دے دیں گے. پاکستان بذات خود میرا نہیں خیال کہ ٹرپس دینے کی پوزیشن میں ہے. الائنس کا حصہ اگر ہوا تو ٹریننگ اور انٹیلیجنس وغیرہ یہی کام کروایا جا سکے. جو بڑے مسلم ملک ہیں جن کے پاس بڑی زیادہ ٹروپس ہیں، اس میں ایران ہے، اس میں ترکی ہے، اس میں ملیشیا ہے، اس میں انڈونیشیا ہے. لیکن یہ جو میں ڈاکومنٹ جس کا ذکر کرتا ہوں جب وہ آئے گی تو اسی میں خد و خال ہوں گے کہ جی وہ کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا ملک کتنا دے گا، اس کا رول کیا ہوگا، پھر اس کی ڈیسیژن میکنگ سسٹم کیا ہوگا. کوئی ڈیفنس کونسل بنے گی جو فیصلے کیا کرے گی کہ کس ملک میں بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی. کیونکہ مثال کے طور پہ اگر پاکستان ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی ہمارے ہاں ISIS کی تھریٹ ہے، ہماری بھی کوئی مدد کرے گا آپریشن رد الفساد؟ میرا خیال ہمارا تو الحمدللہ ایک تو یہ کہ وی ڈونٹ نیڈ اینی اسسٹنس. اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ ڈسپلنڈ آرمی ہے جو قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کرتی اور وہ آپ کو رزلٹ دیتی ہے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ہم کسی کو کریں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے تجربے کی ضرورت پڑے گی تمام اسلامی ممالک کو، اور ہم اس میں رد الفساد کو اس قسم کی پذیرائی نہیں ملی عوام میں، اور یوتھ جو ہے اس میں بہت سے ایک ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا، جیسے ضرب العضب میں ایک بڑا کانفیڈنس تھا وہ نہیں ہو پایا. ہمیں ایکچولی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ضرب العضب کی ہی کنٹینیوشن ہے. فرق کیا ہوا؟ ضرب عضب جو تھی یہ اورینٹڈ تھی آپ کی حکومت کی رٹ قائم کرنے میں. بنیادی طور پہ آپ نے نارتھ وزیرستان کو کلیئر کیا. یہ کیا ہے رد الفساد؟ اچھا، رد الفساد میں آپ رٹ قائم نہیں کر رہے، رٹ قائم ہو چکی، اب آپ دفاع کر رہے ہیں اور اندر سے سلیپر سیلز وغیرہ جو ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ ایک سلیکٹیو آپریشن ہے؟ سلیکٹیو بھی ہے لیکن انٹیلیجنس بیسڈ ہے کمپلیٹلی. سو یہ اس طرح سے ریجنل نہیں ہے جیسے وہ نارتھ وزیرستان. اس میں جو سمجھنے کی چیز، اس میں جو بعد کا فیکٹر آیا ہے وہ ہے آپ کا سی پیک. چنانچہ یہ ٹرائی سروس ایک بن گیا ہے آپریشن، جہاں پہ آپ نے ایئر فورس کو ٹاسک دیے ہیں، وہ آپ کے ویسٹرن بارڈرز کو لگاتار مانیٹر کر رہے ہیں اور انگیج کر رہے ہیں مختلف انٹروژن جو ہو رہی ہیں دوسری سائڈ سے. اسی طرح آپ کی نیوی ہے جس کو ٹاسک دیا گیا ہے، وہ آپ کی بندرگاہ اور بندرگاہ تک آنے والے تمام رستے اور چیزیں ان کو، کیونکہ یہ ہمیں جو تھریٹ ہے. ایک آخری کوسچن بہت امپورٹنٹ. جنرل باجوہ کا جو وزٹ ہے چائنا میں، جہاں چائنا کے فورن منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس کی فوٹو امیجز بھی ISPR نے جاری کی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ 2 طرح کی اہمیت ہے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ خطے میں امن کی بات ہے، جو کہ خطہ پورا ڈیسٹیبلائزڈ ہے، اور پاکستان اور چائنا کے اور رشیا کے اس میں میں سمجھتا ہوں ایک کامنالٹی آف تھاٹ موجود ہے، کیونکہ ہم تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں، خطے کے ملک ہیں. امریکہ باہر سے آیا ہوا ہے، انڈیا کے اپنے بارڈرز نہیں ملتے. چنانچہ لگتا یوں ہے کہ ان کے مفادات اور ہمارے مفادات میں فرق ہے. جس طرح کا ہم امن چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس پہ پروگرس کی ضرورت تھی کہ اس کو خطے میں امن لانے کے لیے، کیونکہ امریکہ بھی سوچ رہا ہے وہاں پہ مزید ٹرپس لانے کا اگر سچویشن بدلتی ہے، ہاؤ ٹو ہینڈل. اور میرا خیال ہے کہ اس میں صرف چائنا تک نہیں، آگے رشیا تک بھی کوارڈینیشن ہوگی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ سی پیک کا ارینجمنٹ، نیا چیف ہے، نئے ارینجمنٹس آپ نے نیوی کو ان کو کیا چیف رشیا بھی وزٹ کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ چیف رشیا جائیں گے، ضرور جانا چاہیے. شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب، پاکستان کے پرومیننٹ ڈیفنس اینالسٹ. ضرب العضب، رد الفساد اور پاکستان کا جو بریگیڈ بھیجنے کا فیصلہ ہے اس کو ایکسپلین کر رہے تھے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک بہت اہم ایشو کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوتے ہیں آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन जैसा कि आप सुन चुके हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों में अमेरिका में नस्ली बुनियादों पे, नस्ली इम्तियाज की बुनियादों पे, रंग की बुनियाद पे, ओरिजिन की बुनियाद पे हिंदुस्तानी नजाद अमेरिकन शहरियों पे हमले हुए, जिसमें हलाकतें भी हुई हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। ये सूरत हाल क्या है? इसका एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू यह है कि रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन ने प्रेसिडेंट ट्रंप की इस्लामोफोबिक जो पॉलिसीज थी, इस्लाम दुश्मन जो पॉलिसीज थी, उनको सपोर्ट किया था। ये सूरत हाल क्या है? किस हद तक इस पे अब हिंदुस्तानी जो लॉबिस्ट्स हैं वो परेशान हैं या शर्मिंदा हैं? इस पे बात करने के लिए मुझे प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज गिल ज्वाइन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्टर्न स्टडीज से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर शहबाज गिल, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू मोई। डॉक्टर शहबाज गिल, आपका जो पीस है रिसेंटली, मर्डर्स ऑफ इंडियंस इन अमेरिका शेमफुल फॉर हिंदू अमेरिकन्स हु सपोर्टेड ट्रंप बिकॉज ऑफ हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स, क्या ये अब कुछ जो हो रहा है इस पे रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन उसी तरह से शर्मिंदा है जिस तरह से हिंदुस्तान की प्रोमिनेंट एंकर पर्सन जनाब बरखा दत्त साहिबा ने अपने ख्यालात का इजहार किया अपने कॉलम्स में? जी मोई, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी उस हद तक शर्मिंदा है या इवन अवेयर भी हैं उस खतरे से जो उनकी तरफ आ रहा है और जो हो चुका है उनकी तरफ। यकीनन बरखा दत्त और उनकी तरह के और जो मॉडरेट वॉइसेस हैं वो पहले भी अवेयर थी इस खतरे से, और अब तो डेफिनेटली स्टेटिस्टिकली ये प्रूव हो रहा है कि अमेरिका में इंडियंस के अगेंस्ट और दूसरे तमाम जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट जो है वो हमले बड़े हैं उनके अगेंस्ट, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस के ऊपर। हमें सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि इन्होंने इनको सपोर्ट क्यों किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी प्रोमिनेंट फिगर हैं जिन्होंने ये रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन बनाया, शैली कुमार उन्हें कहते हैं, शिकागो के एक बिजनेसमैन है, उन्होंने वो क्या चाहते थे? और बाद में उनकी ट्रंप से जब पहली मुलाकात हुई ड्यूरिंग कैंपेन, तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया एक यूएस न्यूज़पेपर को, उसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मुझे इम्प्रेस किया है क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया कि he'll be tough on पाकिस्तान। वो मस्जिदों को की प्रोफाइलिंग करेंगे, मस्जिदों को मॉनिटर करेंगे, मुसलमानों को मॉनिटर करेंगे, वो पाकिस्तान पे टफ होंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से इस्लाम आजकल प्रैक्टिस हो रहा है ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है और ये इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। और ट्रंप ने क्योंकि हमें वादा किया है मुसलमानों के और पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, इसलिए आई विल पुट ऑल माई सपोर्ट। उन्होंने उसी दिन $4,98,000 का एक चेक अपने नाम से ट्रंप को भेजा और $4,98,000 का एक और चेक अपनी वाइफ के नाम से भेजा। आई एम सॉरी, नॉट 98, $4,49,000 का। तो ये मिल के दोनों का डोनेशन जो था वो $1 मिलियन बना और उन्होंने बाद में भी डोनेशन दिए। और वो लेकिन शैली कुमार ये बात भूल गए कि हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों की शक्लें और रंग एक तरह के हैं। जी एग्जैक्टली। वो ये दूसरी बात ये उनको ये देखना चाहिए था कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो माइनॉरिटीज के खिलाफ है और इमिग्रेंट्स के खिलाफ है वो इंडियन डायस्पोरा के हक में किसी तरह से भी नहीं हो सकती, 2-3 वजहों की वजह से। मुसलमान जो अमेरिका में हैं वो एक तो नस्ली रिलीजियस बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, दूसरा मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो अमेरिका में हैं वो वेल ऑफ हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोफेशनली और उनके पास ज्यादा बेहतर जॉब्स हैं कंपेयर टू देयर वाइट काउंटरपार्ट और या उनके जो ब्लैक दूसरे कंट्रीमैन है अमेरिका में। एक तो ये वजह, और इंडियन भी उसी ब्रैकेट में आते हैं बिकॉज उनके पास आईटी की ज्यादातर जॉब्स हैं, डॉक्टर्स हैं इंडियन। तो एक तो गमो गुस्सा जो ट्रंप के सपोर्टर वाइट हैं उन्हें जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ गमो गुस्सा है उसमें वो इंडियंस को भी नहीं बख्शेंगे, पहली बात। और दूसरा ऑफ कोर्स वो हमारी तरह के दिखते हैं, उनके कपड़े भी हमारी तरह के हैं, उनका कल्चर हमारी तरह है, खाना हमारी तरह है, हम एक दूसरे के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम एक दूसरे की उसी तरह की जगहों पे बैठते हैं, उसी तरह के हमारे त्योहार हैं, शादियां, सब कुछ। जैसे रिसेंटली अभी वॉशिंगटन में, सियाटल में एक सिख के ऊपर अटैक हुआ, उससे पहले मिल्वाकी में शिकागो के करीब कुछ सिख लोगों को मार दिया गया था, ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो मुस्लिम है क्योंकि उनकी पगड़ी भी है, उनकी दाढ़ी भी है लंबी, तो उन्हें कंफ्यूज किया गया कि वो मुस्लिम है। सो इंडिया की ये किसी भी सूरत इंटरेस्ट में नहीं था ये हरकत करनी, लेकिन उनकी इस्लाम दुश्मनी जो कि शायद ये वजह है कि वहां पे मुगल मुझे पता लेकिन डॉक्टर साहब हिंदुस्तानियों की इस्लाम दुश्मनी ज्यादा है या पाकिस्तान दुश्मनी ज्यादा है? मेरे ख्याल में तो ये इस्लाम दुश्मनी हरगिज नहीं थी क्योंकि इनके रिलेशनशिप अगर आप देखें
تو سعودی عربیہ یا UAE یا باقی تمام ملکوں کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اتنے ہاسٹائلی تھی، تو ایٹ گورنمنٹ لیول انیشلی یہ پاکستان بیس تھی. لیکن جس طریقے سے مودی صاحب نے یہ نیریٹو دہشت گردی کا، اسلامک ٹیررزم یہ پھیلایا اور یہ میسج بھیجا انڈیا میں، وہ پتہ نہیں کس ٹائم اور کس وقت یہ کنورٹ ہو گیا ہے انٹو اسلام دشمنی. اب کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ریپبلکن ہندو کولیشن ہے، انہوں نے بہت بڑی فنڈنگ بھی اکٹھی کی اور ان کی ایک گیدرنگ پہ 9000 ان کے ممبرز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریسیو کیا، جہاں پہ انہوں نے ان سے خطاب کیا. امریکہ میں 9000 لوگوں کو کسی کنونشن میں اکٹھا کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی اسی وجہ سے جو RH لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو اسے کہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں اتر پردیش جو ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہے، وہاں پر یوگی آدتیہ ناتھ جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے، چیف منسٹر بن گئے ہیں، اور یہ تو باقاعدہ پینٹ والا ہندو ہے. یعنی اس سے پہلے تو لوگوں کو لگتا تھا مذہب داڑھی میں نظر آتا ہے، ان کو پگڑی میں مذہب نظر آ جاتا ہے. یہاں تو ایک پینٹڈ قسم کا ہندو چیف منسٹر بن گیا ہے جس کے اوپر انڈینز کی طرح پینٹ ہوئے ہیں. تو یہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے امریکہ میں لوگوں کو؟ جی، امریکہ میں بھی یہ نظر آ رہی ہے اور میرے خیال میں دوسری دنیا میں بھی نظر آ رہی، کیونکہ میں ان کو ہندو طالبان کہوں گا، کیونکہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور ان کے بہت سارے ایسے ویوز ہیں جس میں انہوں نے سپورٹ کیا اوپنلی کہ اگر آپ فورسفلی کسی کرسچین کو یا کسی مسلم کو ہندو کنورژن ان کو کنورٹ کرتے ہیں ہندو ریلیجن میں، تو وہ ان کو ہیرو کہتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو. یہ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کی بہت ساری ایسی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے لیکچرز موجود ہیں، ان کی موومنٹس موجود ہیں، اور ان کو بنایا اس لیے گیا ہے کیونکہ مودی جی نے سولیڈیفائی کرنی تھی اپنی 2019 کی جو سیکنڈ ٹرم وہ لینا چاہتے ہیں، جو کہ ایک قسم کی ہو گئی ہے. نارتھ میں انہیں پہلے بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن UP میں اس طرح کی کسی بھی پہلے چیف منسٹر کو 1984 میں پہلے ملی تھی اس طرح کی میجورٹی، آفٹر دیٹ نہیں ملی. اس میجورٹی کے ساتھ جو انہیں ابھی ملی ہے UP میں، میرا نہیں خیال کہ 2019 میں بڑا، کیونکہ ابھی 3 سال ہیں، 2.5 سال ہیں ان کے الیکشن میں، بہت ارلی ہوگا یہ پریڈکٹ کرنا، لیکن میں سیفلی آئی تھنک پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ مودی جی جو ہیں وہ سو بنیادی طور پہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اور جو مذہب کی سیاست ہے، ہندوتوا کی سیاست ہے، وہ ہندوستان کی کنٹرول کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن ایک اور بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ ہے، آپ امریکہ میں ہیں، پڑھا رہے ہیں وہاں پہ، اسی ہفتے سعودی عرب کے جو ڈپٹی کراؤن پرنس ہیں، پرنس محمد بن سلمان، وہ وہاں پہ تھے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ چین میں ہیں، صاحبزادے جو ہیں سعودی پاور کے پلر کے وہ امریکہ میں ہیں، جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، بہت ہی بڑی ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مسلمانوں کے بہترین دوست ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ دیکھیں تو 2-3 چیزیں جو بلڈ ہو رہی تھی بہت دیر سے. پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بالکل بھی اچھے نہیں تھے، دونوں ملکوں کے اچھے نہیں تھے. آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی، اسرائیل کے لیے بھی اچھے نہیں تھے اور سعودی عربیہ کے لیے بھی اچھے نہیں تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آنا دونوں کنٹریز کے لیے خوش آئند ہوگا. پریزیڈنٹ اوباما نے ابھی دسمبر میں ایک ویپن کی جو ڈیل تھی، سعودی عربیہ کو ویپن ملنے تھے، انہوں نے کینسل کر دی تھی بیکاز آف سم کلنگ جو انہوں نے بمباری کی تھی یمن میں. اس کے ریئیکشن میں پریزیڈنٹ اوباما نے کر دیا. تو پریزیڈنٹ اوباما، ان کی وائف، ان کی کیبنٹ کا بڑا اسٹرانگ اسٹانس تھا اباؤٹ ہیومن رائٹس، اباؤٹ ویمن ٹریٹمنٹ ود ان دا سعودی عربیہ، جو کہ سعودی عربیہ کو پتا ہے کہ اس رجیم کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. تیسری بات، یہ رجیم آتے ہی ٹف کال کر رہی ہے، کال آن کر رہی ہے ایران کے اوپر اور کہہ رہی ہے کہ ہم ایران کو ٹھیک کریں گے، ایران کے ساتھ ہم نیوکلیئر ڈیل کو ختم کریں گے. تو جو اوباما ایڈمنسٹریشن کا پولیٹیکلی ایک قسم کا وائز سٹیپ تھا ایران کے ساتھ وار کو اوائڈ کرنا اور ایک ڈیل سائن کرنا نیوکلیئر، اور ایران کو کسی نہ کسی طرح سے انگیج کرنا، وہ سعودی عربیہ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو ایران ہے اس کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے تھرو رشیا اینڈ ادر پاورز کے ساتھ مل کے، وہ بھی سعودی عربیہ کو بہت زیادہ خائف کر رہا ہے. تو یہ تمام جو خطرات سعودی عربیہ دیکھ رہا تھا، اوباما ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ان کو ایڈریس نہیں کر رہا تھا، سعودی عربیہ کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. تو سعودی عربیہ کی جو فیملی ہے ان پاور، وہ اپنی پاور کو بچانے کے لیے یا اپنی پاور کو مزید پاورفل کرنے کے لیے اپنے آپ کو، وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے قریب ہو رہی ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت شکریہ، یونیورسٹی آف ایلینوائے اربانا شمپین سے ہم سے بات کر رہے تھے. دنیا کے اور خطے کی بدلتی ہوئی سیاست کے اوپر یہ تبصرہ آپ نے دیکھا. ناظرین آج اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.